बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टॉक में आज हम एक मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं। वो टॉपिक जो हमारी ज़िंदगियों में फ़ैसला करते वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे फ़ैसला करने की क़ुव्वत के हवाले से हम बात करेंगे। फ़ैसला करना अपने आप में ऐसा लगता नहीं है कि कोई टैलेंट है या कोई क़ुव्वत है, लेकिन जब हमें फ़ैसला साजी करनी होती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि जी हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आखिर है कितना, आखिर हम कितनी चीज़ों को सोच समझ के, या वक्त के साथ साथ भी आपको अंदाज़ा होता रहता है। बचपन से लोग कहते रहते हैं कि इसका फ़ैसला सही होता है या ये अपने फ़ैसले पे कायम हो जाता है। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे हैं अपने घर में, अपने इर्द गिर्द, जो फ़ैसला नहीं कर पाते। कहने को ये शायद आम सा टॉपिक होगा, लेकिन इसके काफ़ी असरात मुरतब होते हैं आपकी ज़िंदगी पर भी, और जो लोग आपसे जुड़े हैं खुसूसी तौर पर उनकी ज़िंदगी पर, जो आप पर डिपेंडेंट हैं और चाहते हैं कि आप उनके लिए फ़ैसला करें, लेकिन आप कई बार उनके लिए भी फ़ैसला नहीं कर पाते। सो आज हम क़ुव्वत फ़ैसला या डिसीजन मेकिंग पे बात करेंगे और कैसे हम इसको अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं अगर ये हमारे अंदर नहीं है। इसके लिए बेस्ट सूटेबल गेस्ट जो हमें लगता था वो आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान को हम खुशामदीद कहेंगे, जो कि माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल के। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, लगे शुक्र। सो आपने तो बड़े बड़े फैसले कर लिए अपनी जिंदगी में। फैसला करना इनबिल्ट है या ये सीखना पड़ता है? देखिए, इंसान अपने ख्यालात का मजमुआ है, इंसान अपनी याददाश्त का मजमुआ है। हम हर एक सेकंड में के बाद माजी में चले जाते हैं। मैं जो भी बात कहते जा रहा हूँ वो मेरी माजी का हिस्सा वाकई बनता चल। अब क्या रिकॉर्ड करेंगे हाँ, ना हाँ, आप क्या कहेंगे जी 5:05 पे आपने जो बात कही है वो 5:06 पे आप बोलेंगे जी, तो इसका मतलब है कि हम हर वक्त उस माजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी याददाश्त है वही मैं हूँ। अगर मैं इंसान को, किसी भी इंसान को डिफाइन करेंगे, तो जो लोग इसकी हिसाब से अपनी याददाश्तें जमा कर रहे हैं वैसे ही वो लोग फैसले करेंगे। अच्छा, फैसला बहुत छोटी से एज से शुरू होता है जहाँ पे हम लोगों को फैसला करने की इजाज़त दी जाती है। तो जिन लोगों को फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाती वो लोग बहुत अच्छे फैसले नहीं कर पाते। अगर आप ये देखें कि बड़े सगीर के अंदर और हमारे समझे ईस्टर्न सोसाइटी जिसको आप कहते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत डिफरेंट हो गए वेस्ट के मुकाबले में। वहाँ तो स्कूल, आप खुद एक स्कूलिंग सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता होगा कि वहाँ स्कूलिंग सिस्टम के अंदर ग्रेड 8 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता जी, कोई होमवर्क नहीं होता। ये वो क्या होता है कि जो उनको एक्सप्लोर करने दिया जाता है, एक्सप्लोर, गलतियां करें, उससे सीखें, गलतियां करें, खुद से आप सीखें, यानी आप उस सोसाइटी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना सिखा देते हैं। तो हमारे जैसे ख्यालात हैं, जैसे हमारे तजर्बात हैं, वैसे ही हम फैसले करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहैसियत मजमुई फुकदान है, राइट, फुकदान है। अगर आप तारीख उठा के देखें पिछले 1000 साल की, मैं इससे पहले की नहीं जा रहा हूँ, पिछले 1000 साल की तारीख के अंदर कोई भी एक बड़ा लीडर हमारी ईस्टर्न सोसाइटी का दिखाएं, वो क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना एक्सप्लोर करने का, वो हमने रोक दिया है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने रोक दिया है या हमारे माशरे ने रोक दिया है। अच्छा, घर वालों में या हम सब में भी तो ये आदत डेवलप हो गई है ना, पहले रोक टोक नहीं थी, बेजा रोक टोक नहीं थी। यही नुक्ता है। अब ये है बेजा रोक टोक, इसको हाथ ना लगाओ, इसे ना छेड़ो, यहाँ ना जाओ, यूं ना करो, मुंह ना करो, क्योंकि बहुत सी चीजें अब हमारे स्टैंडर्ड का हिस्सा बन गई हैं और हमारी क्लीनलीनेस का हिस्सा बन गई हैं, जो पहले शायद उस तरह से सोची नहीं जाती थी। बच्चे जमीन पर भी छोड़ दिए जाते थे। एब्सोल्यूट। अब देखिए, फैसला कौन करेगा? लीडर। फैसला करने वाला कौन होता है? लीडर होता है ना। अच्छा, लीडर जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल लीडर हो या किसी इदारे का बड़ा लीडर हो। जो आज फैसला करेगा वो लीडर होगा ना, लीडर ही तो फैसला करेगा, बाकी तो उसको फॉलो करेंगे। हमेशा क्लास के अंदर एक बच्चा होता है जो सबको लेके चल रहा होता है, ऐसा ही है ना। किसी भी जगह खाना कौन ऑर्डर करेगा? फैमिली के अंदर वो उसका लीडर होता है। ये होता है घर का लीडर, मोहल्ले का लीडर, जो मोहल्ले में जितने भी मसले होते हैं उनका एक लीडर होता है। ऐसा ही है ना। ये लीडरशिप कहाँ से आएगी? जब आप उस लीडर को मौका देंगे। अब बहुत सारा जो है वो तनकीद हुई, और बहरहाल सिंध हुकूमत की कम से कम मैं इस वाली काविश की इंतहा से ज़्यादा तारीफ करूंगा कि इन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल कर दिया जी, है ना। इन्होंने वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो लीडर्स, अगर आप देखें पिछले जो भी कुछ लीडर्स आए हैं, अच्छे लीडर्स आपको नजर आएंगे पाकिस्तान में, वो यहीं से आए, तरबियत तो यहीं से आई है ना। तो आप जो है आपने उन पर पाबंदी लगा दी थी, फिर आप कहते हैं कि जी अच्छी लीडरशिप नहीं आ रही, अच्छे हुक्मरान जो है वो नहीं आ रहे, वो अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे। भाई आप उनको फैसले करने कब देंगे? अब वहाँ उनको फैसले करने दें
چھوٹے اسکولوں میں فیصلے کرنے دیں, کالج میں فیصلے کرنے دیں, یونیورسٹیز میں فیصلے کرنے دیں, ان کو اس پروسیس سے جو ہے وہ گزاریں تاکہ وہ سیکھیں. اچھا وہاں پہ کیا فائدہ ہوتا ہے, دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا برداشت ہوتی ہے, محلے کے بچے آپس کے اندر لڑتے ہیں پھر ایک دم صحیح ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اب یونیورسٹی کے بچے جب آپس میں کوئی بھی ایک جیتے گا ایک ہارے گا, ایسا ہی ہوگا نا, وہ دشمن نہیں ہو جائیں گے کیونکہ رہتے اسی کلاس میں اسی یونیورسٹی کے اندر ہے. اسی طرح آپ نے بھی گھر کی شروع بات کہی تھی کہ اگر ہم گھر میں ان کو فیصلے نہیں کرنے دیں تو جب ہم فیصلے کرنے ہی نہیں دیں گے تو اچھی فیصلہ سازی کیسے ہوگی, اچھی قوت فیصلہ کیسے ہوگا. اچھا یہ تو ایک پہلو ہو گیا, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کا سارا کچھ مطلب اپیرنٹلی وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, پروفیشنل فیصلے کر لیتے ہیں, لیکن پرسنل لیول پر آ کر, کیونکہ ابھی میری مختلف لوگوں سے یہاں بات بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا پرسنل لیول پر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے, اپنے لیے فیصلہ نہیں کر پاتے. تنقید سے ڈرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک بڑا ایشو ہے نا, تنقید کتنی ہے. یعنی دیکھیں ایک تو شخص ہے تنقید سے یا اس بات سے کہ فیصلہ غلط ہو جائے گا, یہ اسی پہ تنقید ہوگی نا. دیکھیں ایک تو آپ فیصلہ کر نہیں رہے, دوسرا آپ فیصلہ کرنے نہیں دے رہے. ایک آدمی نے بڑی قوت اپنی مجتمع کر کے ایک فیصلہ کیا, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے بھائی, مشاورت کے بعد بھی تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں نا. بڑے بڑے ڈیسیجنز غلط ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی سپر پاورز کے ڈیسیجن غلط ہو جاتے ہیں. ان کے یہاں بھی تو آپس میں کوئی مشاورت ہوتی ہوگی نا, اس کے بعد بھی ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. تو آپ لیکن اس کو پھر اون کرتے ہیں نا. ہمارے ایک یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ان لوگوں کے فیصلوں کی اونرشپ نہیں کی جاتی. یعنی سمجھے وہ ریجیکٹ ہو گیا, یعنی چھوٹے سے فیصلہ اگر اس کا غلط ہو گیا, جو کہ انسان ہے نا بھائی, ہیومن ایرر ہے, اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کر رہے کہ اس نے ایک فیصلہ کیا, اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کر رہے کہ اس نے ایگزیکیوٹ کیا, اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرے کہ ایٹ لیسٹ اس نے عمل کیا. دیکھیں وہ شخص بہتر ہے جس نے بیٹھا رہا اور عمل نہیں کیا, یا وہ شخص ہے جس نے عمل کیا اور غلط فیصلہ کیا. کون سا شخص بہتر ہوگا؟ جس نے عمل کیا, ٹرائی تو کیا نا, وہ ریگریٹ تو نہیں ہے. تو جس نے ٹرائی کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ڈیگریڈ کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو چلیں سوسائٹی کا ہم پر جو اثرات ہیں وہ ہے, لیکن اگر میں سمجھتی ہوں کہ جی میرے اندر یہ ایک چیز لیک کرتی ہے اور میں اپنے اندر اسے بہتر بنانا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے میں خود کیا کر سکتی ہوں؟ فیل ہونے پہ مسکرانا شروع کر دیں. There is no such thing which is called a failure. It's always a feedback. اپنی ناکامیوں سے سیکھنا شروع کر دیں. یعنی جب آپ یہ ریپیٹیٹیو اسٹیپس ہیں, یعنی عمل کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کوئی ایکسرسائزز ہیں, کوئی اور ایسی مینٹل ایکسرسائزز یا کوئی اور ایسی چیز ہے, کوئی ٹریننگ پروگرام ہے یا کیا؟ دیکھیں آگے بڑھنا شروع کر دیں. یعنی اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تنقید اگر ہوگی تو کیا ہوگا, who cares. اگر آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں تو who cares. تو آپ کیا کریں, آگے بڑھنا شروع کر دیں, خواہ میں آگے بڑھنا شروع کر دیں. یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو آتا نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی آگے آ جاتے ہیں, اور آگے پوچھتے تو یاد ہے نہیں آتا تو نہیں ہے, پھر آ کیوں گیا یار, چلو کم از کم میں نے یہی ایفرٹ کر لی. تو آپ چھوٹے فیصلوں کے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اب مینیو رکھا ہوا, اکثر بیٹھے ہوتے ہیں کیا منگائیں, آپ بڑھ جائیں, بولیں یار یہ منگا لیں. تنقید آئے گی, رائٹ, تنقید آئے گی, آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بٹے, اس میں کیا حرج ہے. چھوٹے فیصلے جب لوگ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فیصلوں کے اوپر اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ ان کے پاس ریلیونٹ انفارمیشن نہیں ہے. یعنی آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی بھی تناظر کے اندر معلومات چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی لیکن میں کہوں ہاں یار میں ٹرک چلاؤں گا. کیسے چلائے گا بھائی, پھر پہلے موٹر سائیکل چلائی ہے. تو آپ کو ٹرک چلانے کی معلومات بھی ہونی چاہیے. آپ جس انوائرمنٹ میں فیصلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اس کی معلومات ہونی چاہیے. دیکھیں لوگ ہم جب رشتہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو معلومات نہیں لیتے کیا. اچھا اس میں کانفیڈنس کوئی رول پلے کرتا ہے کہ جتنا میرا کانفیڈنس ہے اتنا زیادہ میرا یہ کوئی آپس میں لنک ہے, اتنی زیادہ میں ڈیسیشن میکنگ میں زیادہ اچھی طرح یعنی ثابت قدم رہ پاؤں. دیکھیے فار شیور اعتماد جو ہے وہ آپ کا ایک انگریڈینٹ ہوگا, رائٹ, لیکن کوئی بھی آدمی گردے کا آپریشن کسائی سے تو نہیں کرائے گا, رائٹ. حالانکہ اس میں تو بہت کانفیڈینس ہے, پتہ نہیں کتنے بکرے روز گردے نکالتا, آپ تو نہیں نکلوائیں گے نا اس سے. تو آپ کو کمپیٹنسی تو چاہیے نا. تو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لیکنگ ہے نا, کانفیڈنس اگر چاہیے تو اس کے ساتھ پھر کمپیٹنس بھی چاہیے نا, صلاحیت بھی تو چاہیے, معلومات بھی چاہیے اس ریلیونٹ تناظر کے اندر. یعنی اس تناظر کے اندر سب سے زیادہ معلومات کس کے پاس ہے, وہ معلومات گیدر کرنی پڑے گی, پھر اس معلومات کو وے بھی کرنا پڑے گا نا, یعنی عقل بھی تو ہوگی نا. اچھا یہ تو ہم نے بڑی سائنٹیفک یا ٹیکنیکل بات بھی ہو گئی. ایک عام سی بات ہے, جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ جی کوئی لڑکا یا لڑکی ہے وہ شادی کا فیصلہ نہیں کر پاتے, ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. اب وہاں پر ظاہر انفارمیشن بھی ہوتی ہے, آپشن بھی ہوتا ہے, بہت اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ پرسنل فیصلہ ہے. اب پرسنل فیصلے میں بھی ہاں وہ بات آپ کی اس سے ریلیٹ ہو جاتی ہے کہ نتیجے سے ڈرتے ہیں, لیکن کیا کریں پھر, وہ کیسے فیصلہ کریں؟ یہ کرتے کرتے ان کا ٹائم گزر جاتا ہے. دیکھیں ان کی یادداشتیں ہیں نا, وہ ان کی اپنی بھی ہیں اور ان کے آس پاس کی بھی ہے. میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اب گھر میں ہی ہوا تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا, میرے پڑوس میں یہ ہو گیا, فیملی میں یہ ہو گیا, یا میرے ساتھ کبھی کچھ ہو گیا, یا کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تھا, ڈر 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 ڈر, رائٹ. تو اگر ہم اس بات کے اوپر یہ سوچیں کہ ایک غلطی کی وجہ سے کیا روڈ پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے,
ہوتے ہیں. کیا ہم گاڑی میں دوبارہ بیٹھ کے نہیں آئے یہاں پہ؟ شاید ہی کوئی بچہ ہو جس کا موبائل فون نہ چھنا ہو. میں نے تو یہ دیکھا ہے جس کا موبائل فون چھنتا ہے دوسری دفعہ اس سے اچھا موبائل لے کے آتا ہے. اصولاً اسے کہہ تم نے نیا لے لیا یار پرانا والا چھن گیا. ایسے ہی ہے نا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اس نے فیصلے دوبارہ نہیں لیے نا؟ تو ہم جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ رائٹ. اچھا پھر ٹرسٹ کیا نہیں کرتے؟ ہمیں نہیں پتا کہ جیسی بھی ہمارے یہاں کی روڈز ہیں یا جس طرح کے بھی ڈرائیورس ہیں یا جس طرح کی بھی اسپیڈنگ ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں نا. منی بس میں بیٹھتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں نا, تو ہم لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. یو اسٹارٹ ڈیولپنگ دا ٹرسٹ اگین تاکہ آپ پروسیس کے اندر آ جائیں. بیٹھنے والے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا. جو ٹرسٹ کرے گا اور ایکشن لے گا اور غلطی کرنے سے نہیں ڈرے گا, تنقید سے نہیں ڈرے گا. غلطیاں انسان کو مضبوط بناتی ہیں. جو بچے گرتے ہیں ان کے ماں باپ ان کو یہ نہیں کہتے بیٹا آئندہ نہیں کھڑے ہونا, تمہارا تو اب چل نہیں سکو گے. 25 دفعہ دن میں گرتا ہے اور پھر وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ پھر کھڑے اور پھر چل پڑتا ہے. اچھا میرے ذہن میں ویسے ہی آ گیا, یہ میری سوالوں کی لسٹ میں تو نہیں تھا کیونکہ آپ کاؤنسل جنرل ہیں فلیپینس کے. جی. سو جب آپ وہاں پر چیزیں دیکھتے ہیں اور obviously آپ کے پاس ایک پوزیشن ہے اور پھر آپ پاکستان میں چیزیں دیکھتے ہیں, تو کیا ڈفرینس ہے لوگوں کی مینٹالٹی میں when it comes to decision making صرف پاکستان اور فلیپینس؟ دیکھیے 100% ایجوکیشن ہے وہاں پہ, تو وہ ایک بہت میجر ڈفرینس ہوتا ہے. جب آپ کسی کو 100% ایجوکیٹڈ کر دیں تو بڑا میجر ڈفرینس ہوتا ہے. بہت سے لوگ زبانوں کی اس کو پر جاتے ہیں, وہ 100% انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو نالج ہے وہ انگلش زبان میں ہے, تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو حاصل کیا. ٹیکنالوجی کے اندر ایجوکیشن کے ساتھ فائدہ کیا, وہ لوگ ٹیکنالوجی کے اندر چلے گئے. اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے صرف 2016 کی میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں کہ ان کی جو ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی ڈیولپمنٹ اینڈ سروسز وہ 4 بلین تھی. اس سال انہوں نے $30 بلین جو ہے وہ کور کیے. میں صرف ان 2 کمپنیز کا کمپیریزن آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں. تو اگر آپ ایجوکیشن کے ساتھ اسکلس کو ایڈ کر دیں, اس پرٹیکولرلی ڈیجیٹل, اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں, پاکستان کے پاس 60% یوتھ ہے اور پاکستان no doubt individually they are the most talented people in the world. میں گارنٹی کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے. اور جو پاکستان سے جاتا ہے وہ بیرون ممالک بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ٹاپ کرتا ہے زیادہ تر لوگ, بلکہ یہاں پر وہ کہاں کسی اندرون علاقے شہر میں رہ رہا ہوگا اور وہاں جا کے اتنی بڑی یونیورسٹی میں ٹاپ کرے گا. پاکستان کا پہلا BS کمپیوٹر سائنس گولڈ میڈلسٹ گریجویٹ فلپین نے پیدا کیا تھا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اوہ ریئلی؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے. ایسے ہی نا, پاکستان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسی بچے کو کہا کہ اس کو ہی ہمارا کونسل جنرل بھی ہونا چاہیے. تو انڈیویجولی ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر واقعی مواقع دیے جائیں تو ہم ان کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ تو کتنے سالوں سے میں آپ کو جانتی ہوں, یہ آج پتہ چلا کہ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. اب بندہ کس منہ سے آپ سے کوئی اور چیز کہے گا. خیر وقت بھی ہمارے یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. جاتے جاتے کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسی بات ضرور لوگوں کو کہہ جائیں جو ان کی آنے والے دنوں میں ڈیسیشن میکنگ میں کوئی رول پلے کر سکے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے صرف آپ کی محنت کا پوچھتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ دے کے نتیجہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. یہ جو ٹرسٹ ہے نا کہ جی میں نے اپنا بیسٹ کیا ہے اور پھر نیچر میرے لیے کام کرے گی. اللہ واسع مالک ہے, لیکن وہ عمل کی دنیا کا تقاضا کرتا ہے. وہ دعا کے اوپر آپ کی کوئی تقدیر نہیں بدلتا. وہ کہتا ہے عمل کرو, اس کے بعد دعا کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس لیے جو ہمارے ریکوائرمنٹ ہے وہ عمل اور عمل ہے. اور اس عمل کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے, اتنا محبت کرتا ہے انسان سے, تو وہ اسے نوازتا بھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اگر یہ چیزیں ہم بار بار اپنے آپ کو یاد کرواتے رہیں یا سنتے رہیں تو ہمیں میرے خیال میں ہمارے اندر جو کہیں لیک آف کانفیڈنس ہے یا لیک آف ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ود دیٹ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.